दिलावर शाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखों में तूफान उमड़ रहा था, जैसे अभी सब कुछ तहस नहस कर देगा। वो भारी कदमों से हॉल के दरमियान चक्कर काट रहा था और हर कदम जमीन पर गूंज पैदा कर रहा था। कमरे में मौजूद तमाम अफराद की सांसें थम गई थीं। हर एक का दिल धक धक कर रहा था कि अब क्या होने वाला है। अचानक वो रुक गया, मुड़कर हसन शाह की तरफ देखा और धाड़ा, एक तवाइफ हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। हसन शाह अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अनजान जिद की चमक थी। वो जानता था कि आज का दिन फैसला कुन होगा। उसने आहिस्तगी से मगर ठोस लहजे में कहा, हसन शाह, नामुमकिन को मुमकिन करना जानता है अब्बा साईं। ये कहते ही वो पलटकर कमरे से निकल गया। दरवाज़ा जोर से बजा। दीवारों ने उसकी धमक संभाली और पूरे महल में सन्नाटा छा गया। दिलावर शाह के हाथ की रगें तन गईं, चेहरा और ज्यादा सुर्ख हो गया। वो चाहता तो हसन को रोक सकता था, मगर वो जानता था कि हसन शाह कोई बच्चा नहीं रहा। अब वो अपना फैसला खुद करता है, और इसी जिद ने आज बाप बेटे को आमने सामने ला खड़ा किया था। दूसरी तरफ हसन शाह का दिल अजीब कैफियत में था। गुस्सा, मोहब्बत, अना और बेचैनी का एक तूफान उसके अंदर बरपा था। वो लंबे लंबे कदमों से अपने कमरे की तरफ जा रहा था। सितारे का चेहरा उसकी आंखों में सामने घूम रहा था। वो मासूम सी शर्मीली सी लड़की जिसकी नजरें हमेशा झुकी रहती थी। हसन के दिल ने फैसला कर लिया था कि चाहे दुनिया उलट जाए, वो सितारा को ही अपनी दुल्हन बनाएगा। सितारा इस वक्त नाजिया बाई के कोठे पर बैठी खामोशी से एक कोने में सिमटी हुई थी। वो बिल्कुल बेखबर थी कि उसकी तकदीर में क्या भूचाल आने वाला है। नाजिया बाई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सितारा को घूर रही थी। उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी, जैसे वो सितारा की बेबसी से लुत्फ अंदोज हो रही हो। ये दुनिया बहुत जालिम है प्यारी, यहाँ इज्जत का कोई मोल नहीं, नाजिया धीमे से लहजे में कहने लगी। मगर सितारा का दिल अंदर ही अंदर चीख उठा। घर के अंदर दिलावर शाह के गुस्से भरी आवाज़ें अभी तक गूंज रही थी। उसने सब खानदानी बुजुर्गों को बुला लिया था, सब उसके साथ थे। हर कोई कह रहा था कि इज्जतदार खानदान की इज्जत तवाइफ से जुड़ी नहीं हो सकती, मगर हसन शाह का दिल इन बातों को सुनने से इनकारी था। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। हसन शाह की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो छत पर खड़ा आसमान के तारों को देख रहा था। हर तारा उसे सितारा का चेहरा दिखा रहा था। इधर दिलावर शाह भी चैन से नहीं बैठ सका था। उसने अपने खास आदमियों को बुलाकर कहा, हसन को रोको, इसकी जिद हमें बर्बाद कर देगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो सितारा को हमेशा के लिए रास्ते से ही हटा दो। उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। उसे अपने ख़ानदान की इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी थी, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। सितारा इस सारी साजिशों से बेखबर एक बेनाम सी उम्मीद दिल में सजाए बैठी थी कि शायद कोई मुआजिज़ा हो जाए। उसकी दुआएं किसी अनजानी ताकत के कानों तक पहुंच रही थी। एक अनजाना सा सुकून उसके दिल में उतर रहा था, जैसे कहीं दूर एक मुहाफिज उसके लिए तलवार सौंप चुका हो। सितारा तारीक कमरे में बैठी अपने माजी को याद कर रही थी, जब वो पहली नार नाजिया बाई से मिली। वो अपने आप को बचाने के लिए मुसलसल एहतजाज करती रही, लेकिन नाजिया बाई ने अपने नौकरों को इशारा किया। वो सितारा को एक कमरे में ले गए जहाँ खिड़कियों पर मोटी मोटी सिलाखें लगी थीं। कमरे की दीवारों पर अजीब तस्वीरें थीं और फिजा में भारी भारी खुशबू बिखरी हुई थी। सितारा इस माहौल से खौफजदा हो गई। उसने कमरे के एक कोने में दुबक कर पनाह ली और घुटनों में सर छुपाकर सिसकने लगी। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी। बाहर जिंदगी अपनी तेज रफ्तारी से चल रही थी, मगर सितारे की दुनिया थम चुकी थी। नाजिया बाई वक्तन फवक्तन आकर उसे देखती, जैसे किसी कीमत के शिकार को परख रही हो। उसकी आंखों में हवस की एक चमक थी जो सितारा के दिल को और दहला देती थी। जल्दी ही तेरा नसीब बदलने वाला है प्यारी, बस थोड़ा सब्र कर ले, वो सरगोशी करते हुए कहती और वापस चली जाती। सितारा ने हिम्मत करके खिड़की की सलाखों को हिलाया, मगर वो मजबूत थी। दरवाज़ा भी बंद था, बाहर पहरेदार मौजूद थे, कोई रास्ता नहीं था। उम्मीद का चिराग बुझने लगा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। रात के किसी पहर नाजिया बाई ने एक अमीर शख्स को कमरे में लाने का इंतज़ाम किया। सितारा ने दूर से उनकी बातें सुनी। वो उसे खूबसूरत माल कह रहे थे। सितारा की रूह कांप उठी। उसने खुद को और ज़्यादा दीवार से चिपका लिया, जैसे वो खुद की दीवार में जज्ब कर लेना चाहती हो।
آخر کار نازیہ بائی نے اسے خبردار کیا، اب اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے تیار ہو جا، یہ دنیا تیرے آنسوؤں پر رحم نہیں کرے گی، ہنس کر بک جا تو بچ جائے گی، رو کر کچھ نہیں ملنے والا۔ ستارہ نے آنکھیں بند کر لیں، دل میں ایک آخری دعا کی، ایک آخری فریاد۔ وہ جانتی تھی کہ صبح ہونے سے پہلے اسے اپنی بقا کی سب سے بڑی جنگ لڑنی ہوگی، مگر اس کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ کوئی ہمت بچی تھی، بس ایک کمزور سی امید تھی جو دھیرے دھیرے دم توڑ رہی تھی۔ باہر گلیوں میں زندگی رواں دواں تھی، کہیں قہقہے، کہیں سازوں کی آوازیں تھیں اور کہیں دلالوں کی بولیاں لگ رہی تھیں، مگر ستارہ کے لیے یہ سب آوازیں موت کی گھنٹی جیسی تھیں۔ رات بہت لمبی ہو گئی تھی اور ستارہ کی سسکیاں اس خاموش کمرے میں گونج رہی تھیں، جہاں نہ کوئی ہمدرد تھا، نہ کوئی مخلص، وہ اب صرف ایک سودا تھی، ایک قیمت تھی، ایک داستان جو انگنت کہانیوں میں گم ہو جانے والی تھی۔ دوسری جانب رات کے تیسرے پہر حسن شاہ کے کانوں تک ایک زہر آلود خبر پہنچی تھی۔ اس کے خاص آدمی نے کانپتی آواز میں اطلاع دی کہ حسن بابا، ستارہ کو بیچ دیا گیا ہے، نازیہ بائی کے کوٹھے پر۔ حسن شاہ کے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر گرا اور ٹوٹ کر بکھر گیا۔ لمحے بھر کو وہ ساکت کھڑا رہا جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو، پھر ایک شدید طوفان اس کے اندر پھوٹ پڑا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر کمر میں اڑستا لمبے لمبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ محل کے دروازے زور سے کھلے، گھوڑے پر سوار ہو کر وہ طوفان کی طرح شہر کی طرف بڑھا۔ راستے میں اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سوچ تھی، ستارہ۔ اس معصوم معطر ہستی کو اس گندگی کے دلدل میں دھکیلنے والوں کو وہ بخشنے والا نہیں تھا۔ اس کا غصہ عقل کو رونتا جا رہا تھا اور ہر قدم کے ساتھ اس کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ کوٹھے کے باہر پہنچتے ہی وہ گھوڑے سے کود پڑا۔ دروازے پر کھڑے پہرے داروں نے روکنے کی کوشش کی، مگر حسن شاہ نے ایک ہی جھٹکے میں دونوں کو زمیں بوس کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی تھی، ہاتھوں میں بجلی کی سی پھرتی۔ کوٹھے کا دروازہ زور سے لات مار کر کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اندر ہر طرف روشنیوں کی جھلملاہٹ تھی، ہنسی کے شور میں رقص کرتی لڑکیاں اور شراب میں ڈوبے امیر زادے موجود تھے۔ لیکن جیسے ہی حسن شاہ کی موجودگی کا احساس ہوا تو محفل میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں خوف زدہ سی ہو کر اس پر جم گئی تھیں۔ نازیہ بائی جو ایک طرف اپنے مہمانوں کو خوشامدید کرنے میں مصروف تھی، گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ حسن شاہ نے ایک لمحے میں ماحول کو تری دشت میں بدل دیا تھا۔ اس کی تیز نگاہیں پورے کمرے میں ستارہ کو تلاش کر رہی تھی۔ ستارہ کہاں ہے؟ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ نازیہ بائی نے حواس باختہ ہو کر کہا، حسن بابا، آپ کا یہاں آنا کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ غصے میں اندھا ہو چکا حسن شاہ آگے بڑھا اور پاس پڑا قیمتی فانوس ایک جھٹکے سے زمین پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے، لوگ چیختے ہوئے در و دیوار سے جا لگے۔ ستارہ کہاں ہے؟ اس نے پھر دھاڑ کر پوچھا۔ نازیہ بائی نے کانپتی آواز میں کہا، وہ یہاں نہیں ہے، کل رات اسے بیچ دیا گیا تھا، کسی اور جگہ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حسن شاہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے آس پاس موجود ہر قیمتی چیز کو توڑ ڈالا تھا۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی تھی۔ نازیہ بائی خوف سے کونے میں سمٹ کر بیٹھی رہی۔ حسن شاہ کا غصہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ پورے کوٹھے کو آگ لگا دینے کے قریب تھا، مگر ستارہ کا چہرہ اس کے ذہن میں آیا، معصوم سہمی ہوئی ستارہ۔ وہ جان گیا کہ اب غصہ ضائع کرنے کا وقت نہیں بلکہ ستارہ کو تلاش کرنے کا وقت ہے۔ اس نے نازیہ بائی کی طرف جھک کر قراتے ہوئے کہا، مجھے بتا کہاں لے گئی اسے؟ نازیہ بائی نے تھر تھراتے ہوئے ایک پتے کا نام لیا، ایک پرانی حویلی شہر کے دوسرے کنارے پر۔ حسن شاہ نے آخری بار خون خوار نظروں سے پورے کوٹھے کو دیکھا، پھر پلٹ کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ رات کی ہوا میں اب ایک نیا عزم شامل ہو چکا تھا۔ حسن شاہ کے اندر جلتی ہوئی آگ اب ایک مقصد بن چکی تھی۔ رات کے آخری پہر جب آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہونے لگی تو حسن شاہ نے اپنے آپ سے عہد کیا، ستارہ، میں تمہیں ڈھونڈ کر رہوں گا، چاہے ساری دنیا کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے، چاہے اپنی جان دینی پڑے، مگر تمہیں ان درندوں سے بچا کر ہی دم لوں گا۔ صبح کو ٹھنڈی ہوا میں بھی حسن شاہ کے اندر کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نازیہ بائی کی کانپتی زبان سے نکلا ہوا ستارہ کا نیا ٹھکانہ اب اس کی رگوں میں بجلی کی طرح دوڑ رہا تھا۔
اس نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے رہنے کا حکم دیا۔ یہ جنگ، یہ تلاش اب اس کی ذات کا مسئلہ بن چکی تھی۔ وہ گھوڑے کو ایڑھ لگا کر پرانی حویلی کی طرف لپکا۔ گرد اڑتی جا رہی تھی، راستے کا ہر درخت، ہر پتھر اس کے جنون کا گواہ بن گیا تھا۔ حویلی شہر کے پرانے حصے میں تھی، خستہ حال دروازہ، جھکی ہوئی دیواریں اور سنسان گلیاں۔ حویلی کے آس پاس ایک عجیب سا سناٹا تھا، جیسے یہ جگہ برسوں سے وقت کی قید خانے میں سو رہی ہو۔ حسن شاہ گھوڑے سے کودا اور بنا کوئی آواز کیے اندر کی طرف بڑھا۔ دل دھڑک رہا تھا، ہر قدم پر سانس رک رک کر چل رہی تھی۔ اسے ستارہ کی مہک محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ یہیں کہیں موجود ہو۔ دروازہ آہستہ سے دھکیلا تو چڑچڑاہٹ کی مدھم آواز نکلی۔ اندر نیم اندھیرے میں پرانی دیواروں پر پڑی دھول میں سورج کی چند کرنیں ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ حسن شاہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو ایک لمحے کے لیے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، مگر جیسے ہی وہ آہستہ آہستہ اندر بڑھا، ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر رک گیا۔ سامنے دلاور شاہ کھڑا تھا اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ۔ حسن شاہ کی روح کانپ اٹھی۔ یہ وہ منظر تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا اپنا باپ، جسے وہ اپنی طاقت سمجھتا تھا، آج اس کی سب سے بڑی دیوار بن کر کھڑا تھا۔ دلاور شاہ کی آنکھوں میں سختی، نفرت اور حکم کا ملا جلا عکس تھا۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک بے رحم سی مسکراہٹ تھی۔ تو آخر کار یہاں پہنچ ہی گیا حسن؟ دلاور شاہ کی آواز کمرے کی ویرانی میں گونجی۔ میں جانتا تھا کہ تیری ضد تجھے یہاں کھینچ لائے گی۔ حسن شاہ کے قدم ایک پل کو جم گئے۔ دل میں عجیب سا درد اٹھا، جیسے کسی نے خنجر کھونپ دیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا۔ آنکھوں میں جلتی ہوئی چمک کے ساتھ وہ آگے بڑھا۔ ابا سائیں، راستے سے ہٹ جائیں، میں ستارہ کو لے کر جا رہا ہوں۔ دلاور شاہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر ہلایا۔ ستارہ؟ اس نے طنز سے کہا۔ وہ اب ہماری عزت کے لیے خطرہ ہے حسن، میں اسے کبھی اپنی دہلیز پر نہیں آنے دوں گا۔ حسن شاہ کا دل پھٹنے کو تھا۔ وہ جو اپنے باپ کو دنیا کے سب سے بڑا سچ سمجھتا تھا، آج اس کی زبان سے ایسے الفاظ سن کر اندر سے ٹوٹنے لگا تھا۔ میں کسی قیمت پر نہیں رکوں گا ابا سائیں، چاہے خون بہانا پڑے، مگر میں ستارہ کو ان درندوں کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز میں بجلی کی سی گرج تھی۔ دلاور شاہ نے اشارہ کیا اور اس کے آدمی ہتھیاروں سمیت حسن شاہ کی طرف بڑھنے لگے، مگر حسن اب دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی پسٹل نکالی اور ایک فائر ہوا میں کر کے سب کو پیچھے کر دیا۔ کوئی میرے راستے میں آیا تو جان سے جائے گا، وہ دھاڑا۔ فضا میں ایک عجیب کشمکش کا عالم تھا۔ باپ بیٹے کے درمیان وقت کی سب سے بڑی خوفناک لکیر کھینچ چکی تھی۔ دلاور شاہ نے تلخی سے کہا، اگر تو نے آج ستاروں کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تو سمجھ لے تو میرا بیٹا نہیں رہا۔ یہ الفاظ حسن کے دل پر آخری ضرب تھے۔ اس نے سر جھٹک کر کہا، تو ٹھیک ہے ابا سائیں، آج سے میں یتیم سہی مگر ستارہ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے دوسرے کونے کی طرف بڑھا، جہاں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ستارہ کو شاید اندر قید کیا گیا ہو، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، دلاور شاہ کے آدمی اس پر جھپٹ پڑے۔ کمرے میں دھکم پیل شروع ہو گئی۔ حسن جان توڑ کر لڑ رہا تھا۔ آخر کار بڑی مشکل سے وہ دروازے تک پہنچا۔ پسینے اور خون میں لت پت وہ ہانپتے کانپتے دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک دلاور شاہ کی سخت آواز پھر گونجی، رک جا حسن۔ مگر حسن نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس کے دل میں اب صرف ایک ہی تڑپ تھی، ستارہ کو بچانا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج رک گیا تو ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ حسن شاہ اندر داخل ہوا تو تیز خوشبو اور بوسیدہ دیواروں کی نمی بھری مہک نے اس کا استقبال کیا۔ روشنی مدھم تھی، مگر کمرے کے وسط میں بندھی ایک نحیف سی شبی واضح نظر آ رہی تھی۔ ستارہ سفید لباس میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی، خوف سے لرزتی ہوئی، کسی کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ حسن کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے دوڑ کر ستارہ کی طرف قدم بڑھائے، مگر اس سے پہلے ہی پیچھے سے ایک زوردار آواز گونجی، رک جا دلاور شاہ۔ اب پوری طاقت کے ساتھ اپنے آدمیوں کے ہمراہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ حسن نے مڑ کر دیکھا۔ باپ کی آنکھوں میں سختی اور ضد کا وہی پرانا رنگ تھا، مگر آج ایک اضافی چیز بھی شامل تھی، سازش کی مہر۔ حسن شاہ کے دل میں بجلی سی کونپ گئی۔ اسے سب کچھ سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ ستارہ کی موجودگی، اس کا کوٹھے پر پہنچنا اور اس کا اچانک غائب ہو جانا، اور اب اس کا قید ہونا، یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی، ایک ایسی سازش جس کا خالق کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ تھا۔ دلاور شاہ آگے بڑھا۔
قدموں کی آواز گونجی۔ تو سمجھتا ہے کہ جذبات میں بہہ کر خاندان کے اصول توڑ دے گا؟ نہیں حسن، میں ہمیشہ تجھے سکھایا ہے کہ عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ عورتیں آئیں گی جائیں گی مگر عزت اگر ایک بار چلی گئی تو واپس کبھی نہیں آئے گی۔ حسن کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئیں، دل میں غصے اور درد کا طوفان امڑ آیا تھا۔ یہ عزت ہے؟ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنا، اسے ناپاک نظریوں کے حوالے کرنا، یہ آپ کی عزت ہے ابا سائیں؟ دلاور شاہ نے تیز لہجے میں کہا، ہاں یہ میری عزت ہے، اور اگر اسے بچانے کے لیے مجھے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنا پڑا تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی حسن کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا اپنا وجود ریزہ ریزہ ہو رہا ہو، مگر اسی لمحے اس کے اندر ایک نئی طاقت نے جنم لے لیا، ایک خاموش مگر مضبوط عزم۔ وہ آہستہ آہستہ ستارہ کے قریب گیا، ہر قدم کے ساتھ اس کی نگاہوں میں یقین بڑھتا جا رہا تھا۔ زنجیروں میں جکڑی ستارہ کے آنسو اس کی روح پر تازیانے برسا رہی تھی۔ وہ جھک کر زنجیروں کو چھونے لگا۔ دلاور شاہ نے آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش کی مگر حسن رکنے والا نہیں تھا۔ حسن نے زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کی اور آخر کار ایک زنجیر ٹوٹ گئی۔ ستارہ نے سسکتے ہوئے اپنا ہاتھ حسن کے حوالے کر دیا۔ حسن نے اسے سہارا دیا، اٹھایا اور مضبوطی سے تھام لیا۔ چلو ستارہ، یہ قید اب ختم ہو چکی ہے۔ دلاور شاہ کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے پوری کوشش کی مگر وہ حسن کو روک نہ سکا۔ حسن ستارہ کو آہستہ آہستہ سہارا دیتا ہوا حویلی سے باہر نکلا۔ سورج اب پوری آب و تاب سے نکل چکا تھا، روشنی اس کے راستے کو سنوار رہی تھی، جیسے قدرت بھی اس کے فیصلے پر مہر لگا رہی ہو۔ دل میں بے پناہ ٹوٹ پھوٹ کے باوجود حسن شاہ کے قدموں میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ باپ کی ضد، خاندان کی روایات اور دنیا کے طعنے سب ایک طرف، اور ستارہ کی معصومیت اور محبت ایک طرف۔ چاہے راستہ کتنا بھی کٹھن ہو، چاہے دشمن کتنے بھی طاقتور ہوں، حسن شاہ اب رکا نہیں کرے گا۔ ستارہ اب اس کی زندگی تھی، اس کی عزت تھی اور اس کی جنگ بھی۔ حسن نے اسے ایک محفوظ جگہ پر پہنچایا تھا، اپنے دوست کے دور افتادہ حویلی میں، جہاں کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ لیکن ستارہ کی خاموشی حسن کے دل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ستارہ اس پر بھروسہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی جھلک دکھائی دی مگر ستارہ کی آنکھوں میں صرف ایک چیز تھی، بے رحم نفرت۔ کمرے میں خاموشی گونج رہی تھی اور حسن ایک کونے میں کھڑا ستارہ کو دیکھ رہا تھا، جو ایک کھڑکی کے پاس سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ اپنی باہوں کو اپنے گرد لپیٹے دنیا سے کٹے ہوئے وجود کی مانند لگ رہی تھی۔ حسن نے نرمی سے قدم بڑھائے مگر ستارہ نے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا، جیسے وہ کسی درندے سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ستارہ، حسن کی آواز میں بے پناہ محبت اور دکھ تھا، میں تمہیں بچانے آیا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ ستارہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں ایسی سرد موری تھی کہ حسن کے قدم تھم گئے۔ ستارہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم سب ایک جیسے ہو، جو عزت کی باتیں کرتے ہیں اور پیچھے سے سازشیں کرتے ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری ہمدردی۔ یہ الفاظ حسن کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھے۔ اس نے بے قراری سے کہا کہ ستارہ، میں نے تمہیں بیچا نہیں، میں تمہیں تلاش کرتا رہا، میں نے اپنی دنیا کو تمہارے لیے دشمن بنا لیا۔ مگر ستارہ کے زخم اتنے گہرے تھے کہ حسن کی سچائی بھی اس پر مرہم نہیں رکھ سکی تھی۔ حسن بے بس ہو کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دل میں ایک درد کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگا۔ دن گزرتے گئے، حسن نے ہر ممکن کوشش کی کہ ستارہ کا دل جیت لے، لیکن ہر کوشش ستارہ کی خاموش دیوار سے ٹکرا کر لوٹ جاتی۔ ایک دن حسن نے دل کی ساری طاقت جمع کر کے ستارہ کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ میں تم سے معافی مانگنے نہیں آیا، میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں وقت کے ساتھ تمہیں دکھاؤں گا کہ محبت زخم نہیں دیتی، محبت تو مرہم بنتی ہے۔ ستارہ نے خاموشی سے اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی پلکیں لرزیں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے منہ پھیر لیا۔ اس کے دل پر جمع ہوا برفانی پردہ اتنا آسانی سے پگھلنے والا نہیں تھا۔ حسن نے ہار نہیں مانی، اس نے ستارہ کو مکمل آزادی دی۔ وہ نہ اسے کسی بات پر مجبور کرتا اور نہ ہی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، بس خاموشی سے اس کے ارد گرد ایک ایسا محفوظ حصار بنائے رکھتا جہاں ستارہ کو یہ احساس ہو کہ کوئی ہے جو بغیر کسی شرط کے اس کے ساتھ ہے۔ ستارہ بھی یہ تبدیلی محسوس کر رہی تھی مگر اس کے دل میں خوف بہت گہرا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دنیا کا سب سے قریب چہرہ دیکھا تھا۔ حسن کی محبت پر یقین کرنا آسان نہیں تھا۔ ایک شام ستارہ کھڑکی کے پاس بیٹھے سورج ڈوبتے کو دیکھ رہی تھی۔
ہوا میں ہلکی خنکی اور سامنے حسن ایک درخت کے نیچے خاموش بیٹھا تھا۔ ستارہ نے پہلی بار دل میں ایک نرم لہر محسوس کی، مگر وہ فوراً چونک گئی۔ اس نے خود کو سختی سے روکا، اس نے خود سے کہا کہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا۔ صبح کے نرم اجالے میں حسن شاہ چپ چاپ حویلی کے باغیچے میں ٹہل رہا تھا۔ رات کی تکن اور دل کے بوجھ نے اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی بھر دی تھی۔ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جب اس کے قریبی ساتھی عمران نے دبے قدموں آ کر اطلاع دی کہ حسن بابا، ہمیں ستارہ بی بی کے بارے میں کچھ سراغ ملا ہے۔ حسن نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی۔ کہاں؟ کس سے؟ عمران نے جلدی سے بتایا کہ ایک بوڑھا بزرگ جو پہلے ستارہ کے گاؤں میں نمبردار تھا، اب شہر کے ایک سنسان علاقے میں رہتا ہے۔ وہ شاید ستارہ کی اصل کہانی جانتا ہو۔ حسن نے دیر نہ کی اور فوری طور پر روانہ ہو گیا۔ راستہ سنسان، گردآلود اور طویل تھا، مگر حسن کے دل میں ایک امید کا چراغ جل چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ستارہ کی زندگی میں وہ کون سا زخم تھا جس نے اسے اتنا توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب اس چھوٹی سی بوسیدہ جھونپڑی تک پہنچا تو سامنے ایک نحیف جسم والا بوڑھا لکڑی کے سہارے زمین پر بیٹھا سورج کی روشنی میں ادھ کھلی آنکھ سے آسمان تکتا دکھائی دیا۔ حسن نے ادب سے سلام کیا اور بزرگ نے کمزور آواز میں جواب دیا اور حیرانی سے حسن کو دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ حسن نے نرمی سے کہا، میں ستارے کے بارے میں جاننے آیا ہوں بابا جی۔ وہ کون تھی؟ اس کی زندگی کیسے برباد ہوئی؟ بزرگ نے گہری سانس لی، جیسے ایک بھولا ہوا زخم پھر سے تازہ ہو گیا ہو۔ اس نے نظریں جھکائیں اور بوجھل آواز میں کہانی سنانی شروع کی۔ ستارہ اس گاؤں کی سب سے خوبصورت اور شریف لڑکی تھی۔ اس کے باپ حاجی مقبول ایک دیندار عزت دار انسان تھے۔ گاؤں میں ان کی بڑی عزت تھی۔ بزرگ کی آواز میں ماضی کے مٹھاس اور تلخی دونوں شامل تھی، لیکن دشمنی کا بیج بو دیا گیا۔ حاجی مقبول نے ایک ظالم ذمہ دار کے ناجائز بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ذمہ دار کی نظر حاجی صاحب کی زمین اور عزت دونوں پر تھی۔ بزرگ نے تھوڑی دیر کو آنکھیں موند لیں، جیسے منظر کو دوبارہ دیکھ رہے ہوں۔ پھر ایک رات آئی جب ذمہ دار کے آدمی حاجی صاحب کے گھر پر حملہ آور ہو گئے۔ حاجی صاحب کو قتل کر دیا گیا اور ستارہ کو اغوا کر کے لے گئے۔ پورے گاؤں نے خوف کے مارے خاموشی اختیار کر لی، کوئی آواز نہ اٹھی، کوئی سوال نہ پوچھا گیا۔ حسن کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئیں، دل میں ایک آتش فشاں پھٹنے کو تھا۔ بزرگ نے سلسلہ جاری رکھا۔ ستارہ کو کئی دن تک در بدر گھمایا گیا اور پھر آخرکار اسے نازیہ بائی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ سن کر حسن کا دل کانپ اٹھا تھا۔ ستارہ کی خاموش اذیتیں، اس کی آنکھوں کی ویرانی، اس کی ہر ضد، ہر نفرت، سب سمجھ میں آنے لگا تھا۔ بزرگ نے افسوس سے سر ہلایا، بیٹا ستارہ گنہگار نہیں ہے، وہ مظلوم ہے۔ وہ صرف عزت کا خواب دیکھتی ہے، مگر قسمت نے اس کے خواب ہی چکنا چور کر دیے۔ حسن کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس کا دل ستارہ کے لیے پہلے بھی دھڑکتا تھا، مگر اب اس کے اندر ایک نئی آگ جل چکی تھی، عزت کی حفاظت کرنے کا اور ستارہ کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانے کا۔ وہ بزرگ کا شکریہ ادا کر کے حویلی کی طرف واپس لوٹا۔ راستے بھر اس کا ذہن ستارہ کے معصوم چہرے کے گرد گھومتا رہا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو سورج غروب ہو رہا تھا اور ستارہ باغ کے کونے میں بیٹھی چپ چاپ کسی گمشدہ دنیا میں گم تھی۔ حسن نے اسے دور سے دیکھا اور اب اس کی محبت میں ترس اور عقیدت کا رنگ بھی شامل ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ ستارہ کے پاس گیا، کچھ فاصلے پر رک کر بولا، ستارہ میں جانتا ہوں کہ تم پر جو بیتا وہ ناقابل بیان ہے۔ تم نے جو کھویا وہ دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں وہ عزت واپس دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تمہاری آنکھوں میں خوابوں کی روشنی دوبارہ لے کر آؤں گا۔ ستارہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی لرزش آئی، جیسے برسوں سے جمے ہوئے آنسو تھر تھرا رہے ہوں۔ حسن جانتا تھا کہ یہ سفر طویل اور کٹھن ہوگا، مگر اب اس کا ہر قدم ستارہ کے لیے تھا، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ ستارہ کی زندگی میں گویا ایک پل بھی سکون کا نہیں تھا، اگرچہ حسن نے اسے محفوظ جگہ پر لا کر رکھا تھا، مگر گزرے ہوئے اندھیرے آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ کوٹھے کی دنیا، نازیہ بائی کے پنجے اور ماسی کے زخم اب بھی اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ حسن شاہ کی محبت اور حفاظت کے باوجود ستارہ کے دل میں خوف کی جڑیں اتنی گہری تھیں کہ معمولی سی آہٹ بھی اسے لرزا دیتی تھی۔ اس دن شام دھیرے دھیرے اپنے سائے پھیلانے لگی تھی۔ حویلی کے باہر معمول سے زیادہ سناٹا تھا اور حسن کسی ضروری کام سے شہر گیا ہوا تھا، اور ستارہ باغیچے میں بیٹھی ایک کتاب کی بوسیدہ اوراق میں اپنے غموں کو دفن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ مصیبت پھر سے اس کے قریب آ رہی ہے۔ 2 سائے آہستگی سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ نازیہ بائی کے آدمی جو کئی دنوں سے موقع کی طاق میں تھے، آج اپنے منصوبے پر عمل کرنے آئے تھے۔ ستارہ کو واپس لے جانا ان کا مقصد تھا، کیونکہ نازیہ بائی کے لیے ستارہ محض ایک بیش قیمت سودا تھی جسے وہ ہر قیمت پر واپس چاہتے تھے۔ ستارہ نے جب اپنے پیچھے آہٹ سنی تو دل دہل گیا۔ وہ کتاب ہاتھ سے گر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو 2 سیاہ کپڑوں میں لپٹے افراد تیزی سے اس کی طرف ہی آ رہے تھے۔ چلو بی بی، نازیہ بائی نے بلایا ہے، ایک نے کرخت لہجے میں کہا اور ستارہ کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، ستارہ نے پوری طاقت سے چیخ ماری، مگر اطراف میں سناٹا تھا۔ محافظ بھی شاید کسی سازش کا شکار ہو چکے تھے۔ ستارہ نے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، مگر دونوں آدمی طاقتور تھے اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باغیچے کے پرانے دروازے کی طرف لے جانے لگے۔ دل میں بے بسی، آنکھوں میں آنسو اور وجود میں لرزا، ستارہ نے آخری امید کے طور پر حسن شاہ کو یاد کیا کہ کاش تم ہوتے۔ اس نے دل سے پکارا اور عین اسی لمحے دور سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز گونجی۔ سناٹے میں گھوڑے کی تیز ٹاپیں گویا قیامت کا اعلان بن گئی۔ چند لمحے میں حسن شاہ دروازے پر نمودار ہوا، چہرے پر وحشت، آنکھوں میں آگ اور ہاتھ میں بندوق۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر بندوق تان لی اور گرجدار آواز میں حکم دیا کہ چھوڑ دو اسے۔ آدمی کا ایک پل کو ٹھٹک گئے۔ ستارہ کی جان میں جان آئی، اس نے زور لگا کر اپنے آپ کو جھٹکا دیا اور ایک آدمی کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر پڑی۔ حسن نے گھوڑے سے کودتے ہی ایک آدمی کو مکہ رسید کیا، جبکہ دوسرا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگا، مگر حسن نے اسے بھی قابو کر لیا اور چند ہی لمحوں کے بعد دونوں آدمی زمین پر بے بس پڑے تھے۔ حسن کا غصہ حدوں کو چھو رہا تھا، مگر ستارہ کو دیکھ کر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ تیزی سے ستارہ کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیمی مگر بے چین سی آواز میں پوچھا۔ ستارہ ہانپتی ہوئی زمین پر بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار ان میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا اعتماد بھی جھلک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار ہچکچاتے ہوئے حسن کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یہ لمحہ، یہ لمس ایک نئی شروعات کا اشارہ تھا۔ ستارہ نے بمشکل سر ہلایا اور حسن نے اسے نرمی اور مزید اٹھایا اور سہارا دے کر اندر لے گیا۔ دونوں آدمی زمین پر کراہتے رہے، مگر حسن کی ساری توجہ اب صرف ستارہ پر ہی مرکوز تھی۔ اندر پہنچ کر ستارہ نے پہلی بار دل کی گہرائیوں سے ہی حسن کی طرف دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ہر مصیبت کے لمحے میں وہ شخص اس کی لیے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا تھا، اور کیسے اس نے ہر بار اپنے آپ کو بچانے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھی تھی۔ ستارہ کے دل میں ایک نرم لہر اٹھی۔ اس نے خود سے سوال کیا کہ کیا واقعی سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیا واقعی ہر محبت دھوکہ ہوتی ہے؟ حسن نے اسے ایک آرام صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس تھام کر دیا۔ ستارہ نے خاموشی سے گلاس لیا اور پہلی بار بغیر کسی جھجک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حسن نے نرمی سے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ ستارہ نے گلاس تھامتے ہوئے سر ہلایا۔ زبان خاموش تھی، مگر دل میں ایک خاموش عہد جنم لے رہا تھا۔ شاید حسن سچ کہہ رہا تھا، شاید اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے دل کے دروازے پر پڑے تالوں کو تھوڑا سا کھولنے دے۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی، لیکن اندر حسن شاہ اور ستارہ کے درمیان ایک ننھی سی روشنی کی کرن پیدا ہو چکی تھی، ایک کرن جو شاید ستارہ کی اندھیری دنیا کو روشنی میں بدلنے والی تھی۔ شہر کے شور شرابے اور سازشوں سے دور حسن شاہ نے ستارہ کو اپنے قریبی دوست کے فارم ہاؤس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں کی فضا، ہریالی، کھلے آسمان اور ٹھنڈی ہواؤں میں شاید ستارہ کے زخموں پر مرہم رکھنا ممکن ہو سکتا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ ستارہ کو لے کر شہر کی حدود سے دور نکل گیا۔ راستے میں خاموشی دونوں کے درمیان حائل رہی، مگر یہ خاموشی اب بوجھل نہیں تھی۔ اس میں ایک نرمی، ایک اعتماد کا آغاز تھا۔ فارم ہاؤس ایک وسیع میدان کے وسط میں تھا، جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، پھولوں کی خوشبو اور دور دور تک پھیلی ہوئی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ستارہ نے گاڑی سے اترتے ہی گہرے سانس لیے۔ برسوں بعد وہ کسی ایسی جگہ پہنچی تھی جہاں خوف کا سایہ نہیں تھا۔ حسن نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ یہ جگہ اب تمہاری ہے ستارہ، یہاں تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچا سکے گا۔ ستارہ نے نظریں جھکا لیں اور دل کے اندر کوئی بند دروازہ ہلکا سا کھل گیا۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد حسن نے اسے مکمل آزادی دی۔ ستارہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، دور نظر آتے پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔
حسن چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر بکھری ہوئی اداسی اور آنکھوں میں چھپا ہوا درد اور وجود میں چھلکتی معصومیت حسن کے دل میں ایک لہر سی دوڑا گئی۔ شام ڈھلنے لگی۔ فارم ہاؤس کی چھت پر نرم بتیوں کی روشنی میں ایک چھوٹا سا دسترخوان بچھایا گیا۔ حسن نے خاص طور پر ستارہ کی پسند کا کھانا بنوایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ستارہ کو ہر لمحہ یہ احساس ہو کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ ستارہ خاموشی سے کھانے کے قریب بیٹھی تھی، جبکہ حسن نے نرمی سے کہا کہ تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے ستارہ، میں چاہتا ہوں کہ تم ہنسو، جیو، اپنے دل کی آواز سنو۔ ستارہ نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ سے لبریز نظر اس پر ڈالی۔ وہ نظر، وہ لمحہ حسن کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جیت تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور آسمان پر بے شمار ستارے جھلملا رہے تھے۔ ہوا میں ایک خوشگوار سی خنکی تھی اور حسن اور ستارہ فارم ہاؤس کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ حسن نے دھیرے سے کہا، ستارہ، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ وقت بس یہیں تھم جائے۔ ستارہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ زخم بھول جائیں۔ دونوں کے درمیان چند لمحے خاموش گزرے، پھر اچانک ایک نرم جھونکے نے ستارہ کے دوپٹے کو اڑا دیا۔ حسن تیزی سے بڑھ کر دوپٹہ تھام گیا۔ اس کا ہاتھ ستارہ کے ہاتھ سے ٹکرایا اور ایک نرم سی بجلی کی لہر دونوں کے وجود میں دوڑ گئی۔ ستارہ نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ حسن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، محبت کی، احترام کی اور بے پناہ تڑپ کی۔ حسن نے آہستہ سے دوپٹہ اس کے کاندھوں پر رکھا۔ اس کے بالکل قریب آ کر ستارہ کا دل دھڑکنے لگا، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، مگر حسن میں کوئی جلد بازی نہیں تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ جب تم کہو، جب تم چاہو، تبھی کوئی رشتہ آگے بڑھے گا۔ میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں چاہتا ستارہ۔ یہ الفاظ ستارہ کے دل میں کسی نرم فوار کی طرح بن کر برسے تھے۔ برسوں کی نفرت، بے اعتمادی، خوف جیسے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ستارہ نے نظریں جھکا لیں اور آنکھوں میں ایک نمی تھی، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں، کسی انجانے سکون کے تھے۔ وہ رات حسن نے چھت پر ستاروں کے نیچے گزاری۔ ستارہ تھوڑی دور ایک کرسی پر بیٹھی تھی اور حسن فاصلے پر۔ خاموشی کے اس پل میں الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بس دلوں کی دھڑکنیں تھیں جو ایک دوسرے کو سن رہی تھیں۔ کبھی کبھی ستارہ کی نظر حسن پر پڑتی اور وہ خود کو روکنے کے باوجود ایک ہلکی سی مسکراہٹ چھپا نہیں پاتی۔ حسن نے بھی محسوس کیا کہ ستارہ کے دل کے گرد بنی ہوئی دیواروں میں پہلی بار ایک چھوٹی سی دراڑ پڑی ہے۔ ماضی کے زخم آسانی سے نہیں بھرتے اور دونوں کے دلوں میں وسوسے اب بھی تھے۔ ستارہ سوچتی تھی کہ اگر یہ خواب ٹوٹ گیا تو وہ دوبارہ کیسے سنبھلے گی۔ حسن کو خوف تھا کہ اگر ستارہ نے کبھی واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا، مگر ان سب خدشات کے باوجود اس رات کچھ بدلا تھا۔ ایک خاموش عہد، ایک انکہی رضا اور ایک محبت جو بغیر لفظوں کے پروان چڑھ رہی تھی۔ صبح کی کرنیں فارم ہاؤس کے کھلے میدان پر بکھر رہی تھی۔ نرم ہوا میں سکون کا ایک ہلکا سا احساس تھا۔ حسن شاہ اور ستارہ کے درمیان خاموشی کے پل کچھ نرم ہو چکے تھے۔ ایک نئی زندگی کی امید دھیرے دھیرے پنپ رہی تھی، مگر قسمت نے سکون کو زیادہ دیر قائم رہنے نہیں دیا تھا۔ دور شہر میں دلاور شاہ کے خاص آدمی نے اسے خبر پہنچائی کہ حسن شاہ نے ستارہ کو فارم ہاؤس میں چھپا رکھا ہے۔ دلاور شاہ کا چہرہ غصے سے تم تما اٹھا۔ اس نے فوراً اپنے خاص بندوں کو حکم دیا کہ تیاری کرو، حسن کو سبق سکھانا ہے۔ دن کے دوسرے پہر جب سورج اپنی تپش دکھا رہا تھا، فارم ہاؤس کے قریب گرد کا ایک طوفان اٹھا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں، گاڑیوں کے شور اور ہتھیاروں کی جھنکار نے ماحول میں دہشت پھیلا دی۔ حسن شاہ کے آدمی پہلے ہی چوکس تھے، مگر تعداد اور اسلحے کے لحاظ سے دلاور شاہ کے لوگ زیادہ تھے۔ حسن شاہ نے سب کچھ دیکھ کر مگر لمحے بھر کو آنکھیں بند کی، جیسے خود کو آخری جنگ کے لیے تیار کر رہا۔ اس نے ستارہ کو اندر جانے کا کہا، تم محفوظ رہو ستارہ، آج فیصلہ ہوگا کہ محبت کتنی سچی ہے۔ ستارہ نے خوفزدہ نظروں سے حسن کو دیکھا، دل میں کوئی انکہا خوف چمک اٹھا، مگر حسن کے چہرے پر عزم کی لکیر گہری تھی۔ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گئی، مگر دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ باہر میدان میں دلاور شاہ گھوڑے سے اترا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد غرور تھا اور غصہ تھا۔ حسن شاہ نے 2 قدم آگے بڑھ کر باپ کو دیکھا۔ دونوں کے درمیان زمین جلنے لگی۔ کیا تم اتنے نیچ ہو گئے ہو کہ ایک طوائف کے لیے اپنے باپ سے بغاوت کر رہے ہو؟ دلاور شاہ کی آواز گرجی۔ حسن شاہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں طوائف کے لیے نہیں لڑ رہا، میں ایک معصوم کی عزت کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میں اس انسانیت کے لیے لڑ رہا ہوں جسے آپ نے اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ دلاور شاہ غصے سے ہنکارا بھرا، مگر حسن کی آواز پھر گونجی، اس بار زیادہ سختی اور حوصلے سے۔ کوئی آگے بڑھا تو جان لے گا کہ حسن شاہ اب صرف بیٹا نہیں رہا،
اب وہ ایک عاشق ہے جو اپنی محبت کے تحفظ کے لیے آخری سانس تک لڑے گا۔ میدان میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دلاور شاہ نے قدم آگے بڑھایا اور کہا، آج تمہیں یا تو ستارہ چھوڑنی ہوگی یا اپنی جان۔ حسن شاہ نے بھی اپنا سینہ تان لیا۔ آج یہاں خون بہے گا تو صحیح، مگر میں ستاروں کو اپنی بیوی بنا کر رہوں گا۔ عزت دے کر دنیا کے سامنے سے اپنی عزت بناؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور حسن شاہ وعدہ نبھانا جانتا ہے۔ دلاور شاہ کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت کا سایہ لہرایا۔ وہ جانتا تھا کہ حسن اپنی ضد میں کبھی اتنا آگے نہیں گیا تھا۔ آج وہ صرف ضد میں نہیں تھا، وہ محبت میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ دلاور شاہ نے غصے میں اپنے آدمی کو اشارہ دیا۔ فضا میں زوردار دھماکی سی آوازیں گونجی، مگر حسن کے آدمی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ دونوں طرف حملے کی تیاری بھرپور تھی۔ خون کی بو فضا میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ عین اس لمحے ستارہ فارم دروازے کے اوپر نمودار ہوئی۔ وہ آگے بڑھی، ڈرتے ڈرتے مگر پورے حوصلے کے ساتھ۔ رک جاؤ، اس کی آواز فضا میں تیرتی ہوئی سب کے کانوں میں گونجی تو سب چونک اٹھے۔ ستارہ نے حسن کی طرف دیکھا، پھر دلاور شاہ کی طرف۔ اگر میری وجہ سے خون بہنا ہے تو میں خود واپس چلی جاتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے زمین سرخ ہو۔ حسن نے ایک قدم آگے بڑھ کر ستارہ کو روکا۔ نہیں ستارہ، آج نہیں۔ آج ہم اپنے خواب کو قتل نہیں ہونے دیں گے۔ آج ہم اپنے نصیب کو خود تراشیں گے۔ دلاور شاہ نے تیزی سے آنکھیں بند کی۔ اندر ہی اندر ایک کشمکش جاری تھی۔ حسن کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی سچائی، ستارہ کی بے گناہی اور اپنی ضد کا بوجھ، لمحوں میں کئی سالوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر آن ٹھہرا تھا۔ آخرکار دلاور شاہ نے آہستہ سے ہاتھ نیچے کیا۔ اس نے آدمیوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ حسن شاہ نے آگے بڑھ کر ستارہ کا ہاتھ تھام لیا۔ فضا میں خاموشی چھا گئی مگر دلوں میں جشن مچ گیا۔ حسن نے اونچی آواز میں اعلان کیا کہ آج کے بعد ستارہ میری عزت ہے، میرا مان ہے، میرا سب کچھ ہے۔ میں اسے اپنی بیوی بنا کر دنیا کے سامنے فخر سے پیش کروں گا۔ زمین پر بکھری ہوئی گرد جیسے تھم گئی۔ ہواؤں میں ایک عجیب سی روشنی بکھر گئی۔ آج محبت نے انا کو شکست دی تھی اور یہ صرف آغاز تھا۔ نکاح کے اعلان کے بعد اگرچہ حسن شاہ اور ستارہ نے اپنے رشتے کو ایک مقدس بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کر لیا، مگر یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہے تھے۔ دلاور شاہ نے بظاہر ہتھیار ڈال دیے تھے مگر دل کا غرور اب بھی اپنی جگہ پر قائم تھا۔ وہ اپنی انا کی شکست کو ہضم ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ گاؤں، شہر، خاندان، سب جگہ ایک ہی بات گونجنے لگی تھی کہ طوائف کو بہو بنا لیا۔ معاشرتی طنز، طعنے اور نفرت کی آگ ہر طرف بھڑک اٹھی تھی۔ جہاں حسن شاہ اور ستارہ امید کے خواب دیکھنے لگے تھے، وہاں معاشرہ ان خوابوں کو راکھ کرنے پر تلا تھا۔ نازیہ بائی بھی چپ نہ رہی، اسے اپنی توہین کا بدلہ لینا تھا۔ اس نے ہر طرف ستارہ کے ماضی کی کہانیاں اچھالنی شروع کر دیں۔ جھوٹے سچے قصے گھڑ کر ستارہ کے دامن کو دوبارہ داغدار کرنے کی سازشیں ہونے لگیں۔ وہ چاہتی تھی کہ حسن اور ستارہ کا رشتہ ٹوٹ جائے، کہ ستارہ دوبارہ اسی اندھیرے میں جا گرے جہاں سے وہ بمشکل نکلی تھی۔ حسن شاہ مگر اب پہلے والا نہیں تھا، وہ ستارہ کی ڈھال بن چکا تھا۔ ہر تانا، ہر الزام، ہر دشمنی کو وہ سینہ تان کر برداشت کرتا تھا۔ ستارہ کے دل میں کبھی کبھی ماضی کی تلخیاں سر اٹھاتی، معاشرتی نفرت، سازشوں کی خبر سن کر اس کا دل دہل جاتا، مگر جب بھی وہ حسن شاہ کی آنکھوں میں دیکھتی جہاں بے لوث محبت اور تحفظ کا وعدہ جھلکتا تھا تو اس کے دل میں ہمت آ جاتی تھی۔ ایک شام دونوں فارم ہاؤس کے باغ میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ستارہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ حسن، یہ راستہ بہت کٹھن ہے، شاید ہم کبھی مکمل قبول نہ کر سکیں۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور مضبوطی سے کہا، جب تم میرے ساتھ ہو تو پوری دنیا بھی ہمارے خلاف ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری عزت میری عزت ہے، ہم مل کر ہر طوفان کا سامنا کریں گے ستارہ۔ ہر نفرت کے جواب میں ہم محبت سے لڑیں گے۔ ستارہ نے پہلی بار بغیر کسی خوف کے حسن کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں صرف سچائی تھی، ایک ایسی سچائی جس پر وہ پہلی بار بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اس لمحے وہ جان گئی کہ چاہے زمانہ کتنا بھی ظالم ہو جائے، جب کوئی محبت سچے دل سے ساتھ دے تو ہر زخم بھر سکتا ہے۔ سورج کی پہلی کرنوں نے فارم ہاؤس کی فضا کو سنہری رنگ سے رنگ دیا تھا۔ آج کا دن خاص تھا، ایک ایسا دن جس کا خواب حسن شاہ اور ستارہ دونوں نے بے شمار دکھوں کے درمیان دیکھا تھا۔ آج ان کے نکاح کا دن تھا۔ ہر مخالفت، ہر تانا، ہر سازش کے باوجود حسن شاہ نے اپنی محبت کو دنیا کے سامنے اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چھوٹے سے فارم ہاؤس کو سادگی مگر وقار سے سجایا گیا۔ سفید پھولوں کی مہک فضا میں گھلی تھی۔ امام صاحب کی خاموشی سے بلایا گیا تھا۔
चंद करीबी दोस्त गवाहों के तौर पर मौजूद थे और दिलावर शाह दूर खड़ा खामोश और शिकस्त खुर्दा निगाहों से ये सब कुछ देख रहा था। वो जान गया था कि आज उसका बेटा जीत चुका है और वो अपनी अना के बोझ तले हार गया है। सितारा सफ़ेद जोड़े में मलबूस शर्माई हुई मगर आंखों में एक अजीब सा एतमाद लिए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर निकाह की जगह पर पहुंची। हसन की नज़रें उस पर एक लम्हे के लिए भी नहीं हटी। आज वो सिर्फ एक खूबसूरत औरत नहीं थी, उसकी किस्मत की मलिका थी। वो ख्वाब जो हसन ने टूटे दिल के साथ बांधा था आज हकीकत बनने जा रहा था। जब काजी साहब ने निकाह के अल्फाज अदा किए और हसन शाह ने पुराज़िम लहजे में कबूल है कहा तो फिज़ा में एक खामोश सी गूंज फैल गई। सितारा की धीमी लरसती आवाज़ में भी 3 बार कबूल है की सदा उभरी तो हसन के दिल में खुशी का ऐसा तूफान उठा कि वो खुद को रोक ना सका। निकाह मुकम्मल होते ही हसन शाह ने एक लम्हे की भी ताख़ीर किए बगैर सितारा का हाथ थाम लिया। उंगलियों की ये गिरफ्त मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त का अहद थी। सितारा ने नज़रें झुकाकर मगर चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट तैरने लगी थी जो आज तक कभी नहीं देखी थी। हसन आहिस्ता से सितारा के करीब आया और उसके चेहरे के करीब झुककर अपनी सांसों की नरमी में बिखरती हुई खुशबू को महसूस करते हुए उसके कानों में सरगोशी की कि आज से तुम मेरी दुनिया हो, तुम्हारी हर मुस्कुराहट, हर आंसू और हर ख्वाब मेरा है सितारा। सितारा का दिल एक नई दुनिया में दाखिल हो रहा था। उसकी पलकें लर्जी, चेहरा सुर्ख हो गया मगर दिल में खुशी का एक नगमा बज उठा। रात को जब सितारे आसमान पर झिलमिलाने लगे तो हसन शाह और सितारा फार्म हाउस के बागीचे में इकट्ठे बैठे थे। नरम हवाओं में खुशबू घुली हुई थी। हसन ने सितारों को अपने करीब खींच लिया, नहायत नरमी से, जैसे कोई कीमती चीज़ को छू रहा हो। सितारा की सांसें बेतरतीब हो गईं, दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। हसन ने आहिस्ता से उसकी ठोड़ी को छुआ और चेहरा अपनी जानिब मोड़ लिया। तुम अब सिर्फ मेरी हो सितारा। हसन की आवाज़ में एक मोहब्बत की गहराई और जज्बात की शिद्दत छुपी हुई थी। सितारा ने हिचकिचाते हुए नज़रें उठाईं और हसन की आंखों में झांक कर अपनी रूह की सच्चाई देख ली। उस लम्हे सितारा ने खुद को मुकम्मल हसन के हवाले कर दिया। खौफ, वसवसे, शक सब माजी का हिस्सा बन गए थे। हसन ने नरमी से उसकी पेशानी पर एक बोसा दिया। वो बोसा मोहब्बत की मोहर था और ऐसा लम्स जो सितारा के अंदर से तमाम दर्द और तमाम अंधेरे मिटा रहा था। सितारा ने अपनी पेशानी हसन के सीने पर रख दी और पहली बार दिल से गहरी सांस ली जो मुकम्मल सुकून की अलामत थी। चांदनी रात में दोनों के साए आपस में मिल गए। हसन ने सितारों को अपनी बाहों में भर लिया, नरमी से, मोहब्बत से। कोई जल्दी ना थी, कोई बेचैनी ना थी, बस एक मुकम्मल बेलौस इश्क था जो दोनों के वजूद को एक कर रहा था। सितारा ने धीरे से कहा, हसन, तुमने मुझे मेरे आप से मिलवा दिया, तुमने मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। हसन ने जवाब में सिर्फ अपने बाजुओं का हल्का मज़ीद मजबूत किया। वो जानता था कि अल्फाज की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत काफ़ी है। रात गहरी होती गई मगर हसन और सितारा की दुनिया में रोशनी का एक नया सूरज तुलू हो चुका था। एक ज़ख्म खुर्दा मोहब्बत जिस पर दुनिया ने अंगारे बरसाए थे आज एक मुकम्मल निखरी हुई ज़िंदगी में ढल चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे का मुकम्मल सहारा, मुकम्मल इश्क और मुकम्मल ज़िंदगी बन चुके थे और ये इश्क, ये रिश्ता अब किसी तूफ़ान से नहीं टूटने वाला था।